बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5 फरवरी 2026 है और आज दिन है जुमेरात का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान वक्त खत्म हो रहा है, सुप्रीम लीडर अली खामनाई, अब तुम्हें अमरीका से डरना चाहिए। ईरान जल्दी करो, मुज़ाकरात करो वरना तैयारी मुकम्मल है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को एक मर्तबा फिर आखिरी मोहलत दे दी है। दूसरी तरफ ईरान की हुकूमत खत्म होगी। अमरीकी वजीर खारजा और अमरीकी नायब सदर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। और यही नहीं, अगर ईरान को एटम बम बनाने दिया गया तो फिर सऊदी अरब भी एटम बम बनाएगा, इसलिए हम ईरान को एटम बम बनाने नहीं देंगे, नायब अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान की जमीन के नीचे मिसाइलों के शहरों को दुनिया के सामने जाहिर कर दिया गया है। ईरान के आर्मी चीफ ने जंगी नजरिया तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। हमारे हथियार तैयार हैं, अगर गलती हुई तो अमरीका को कीमत अदा करना पड़ेगी। खुरम शहर 4 नामी बैलिस्टिक मिसाइल को भी ईरान ने रिवील कर दिया है, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में इंतहाई बड़ी खतरनाक किस्म की जंग होने वाली है। दूसरी तरफ अमेरिका ने असलहे के 110 से ज्यादा जहाज मशरक़ वुस्ता में भेज दिए हैं। रोजाना की बुनियाद पर जंगी जहाज आ रहे हैं। बहुत बड़ी जंग की तैयारी देखने को मिल रही है। ये तो हेडलाइंस है, मैंने खुलासा आपको बता दिया। हेडलाइंस में तफसीलात और डिटेल्स और बहुत सी दीगर खबरें वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खबरों के आगाज से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी मीडिया NBC को इंटरव्यू में कहा है कि ईरान को दोबारा एटमी प्रोग्राम शुरू करने नहीं दिया जाएगा। जब हमें पता चला कि ईरान ने तबाहशुदा न्यूक्लियर साइट्स में काम शुरू किया है और एक और जगह पर, नई जगह पर न्यूक्लियर एक्टिविटी शुरू की है, तो हमने ईरान को पैगाम भेजा कि या तो बाज आ जाओ वरना हम B-2 बमबार जहाज भेजेंगे और पहले से ज्यादा बुरा सलूक करेंगे। इसलिए ईरान को वाजे करना चाहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम वो जारी नहीं रख सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के पास वक्त खत्म हो रहा है, मुज़ाकरात करे, यही वाहिद रास्ता ईरान के पास बचा हुआ है। अगर ईरान नहीं मानेगा तो हमारी तैयारी मुकम्मल है और हम हर वक्त तैयार रहते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पहली मर्तबा एतराफ़ किया कि हमने ईरान में एहतजाज करने वालों को भी सपोर्ट किया था और हम मौजूदा हुकूमत के रहमो करम पर ईरान की आवाम को नहीं छोड़ सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को डरना चाहिए। जी हाँ, अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को वाकई अब परेशान होना चाहिए, वाकई अब डरना चाहिए, क्योंकि इस बार हम बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये खुलम खुला अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को वाज़े तौर पर धमकी है कि या तो आप हमारे सामने झुक जाओ वरना हमारी तरफ से बहुत बड़ी तबाही तुम्हारे लिए तैयार है। इतलात के मुताबिक और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई निशाने पर हैं और पिछली 12 रोज़ा जंग में भी बाज़ रिपोर्टों में कहा गया था कि उनको टारगेट किया जाना था इसराइल की तरफ से, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप ने खुद भी कहा मीडिया पर आकर कि मैंने इसराइल को रोका था कि सुप्रीम लीडर को टारगेट ना करो। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, ये खुलम खुला ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। यहां पर मैं आपके सामने एक और खबर रखूंगा। अमेरिका का जो नायब सदर है, JD वेंस उसका नाम है, उसने एक तफसीली इंटरव्यू में मुख्तलिफ तरह की ईरान के हवाले से गुफ्तगू की है। मसलन JD वेंस ने कहा कि अगर ईरान को एटम बम बनाने की इजाजत दी गई और ईरान ने एटम बम बना लिया तो फिर खित्ते में एटमी दौड़ शुरू हो जाएगी और फिर सऊदी अरब भी एटम बम हासिल करेगा और ये फिर सिलसिला बढ़ता जाएगा, इसलिए हम ईरान को एटम बम हासिल करने नहीं देंगे। नायब अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि अमेरिका पहले पाबंदियों और सफारतकारी से मसला हल करने की कोशिश करेगा कि ईरान पर हमने पाबंदियां लगाई, उनका हुक्का पानी बंद किया ताकि वो बातचीत करे और मामला सफारतकारी के जरिए से हल हो जाए। लेकिन अगर ईरान के साथ मामलात हल ना हुए तो जरूरत पड़ने पर अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकता है। ये बात JD वेंस ने इंटरव्यू में कही है। उसने ये भी कहा कि ईरान में असल फैसले सदर नहीं करता बल्कि सुप्रीम लीडर करता है, जिससे मुज़ाकरात मुश्किल होते हैं। सुप्रीम लीडर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हक में नहीं है। अमेरिका ईरान की हुकूमत की तब्दीली को बेहतर समझता है, यानी ईरान की हुकूमत को बदलना
اور نظام کو چینج کرنا یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے اور اس کو امریکہ اچھا خیال سمجھتا ہے، یہ نائب امریکی صدر نے کہا۔ اور یہ بھی کہا کہ ہم عراق کی طرح ایران میں لمبی جنگ نہیں چاہتے ہیں، یعنی جنگ تو ہوگی، نظام تو بدلا جائے گا، لیکن لمبی جنگ ہم نہیں چاہتے ہیں، یعنی مختصراً کوئی ایسا کوئک رسپانس ہوگا یا کوئک ایکشن ہوگا جس کے ذریعے سے حکومت کو بدل دیا جائے گا، لیکن لمبی جنگ نہیں ہوگی، یہ جے ڈی وینس نے کہا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایران میں کسی بھی طرح سے دہشت گرد گروہوں کے ہاتھ میں جوہری ہتھیار نہ آ جائیں، کیونکہ یہ ناقابل قبول خطرہ ہے امریکہ کے لیے۔ جی ہاں، یعنی ایران کی حکومت کو بدلنا کیوں ضروری ہے؟ سپاہی پاسداران اور باقی ایران کی فوج کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے، اور اس لیے بدلنا ضروری ہے کہ وہاں ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری چل رہی ہے اور وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگ سکتے ہیں۔ اور یہی جو رائے تھی اور یہی جو لاجک تھی، یہ عراق کے اوپر جب امریکہ نے حملہ کیا تھا 24 سال پہلے، اس وقت بھی یہی چیزیں دہرائی جاتی تھیں اور وہی جواز آج کھڑے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور خبر ہے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ ہے میرے سامنے کہ ایران کے ساتھ امریکہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران کو جوہری پروگرام کے ساتھ اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو بھی ختم کرنا ہوگا اور پراکسیز کو خطے میں مدد اور حمایت دینا بند کرنی ہوگی۔ امریکہ ڈپلومیسی کے ذریعے سے مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر ایران بات چیت نہیں مانے گا، ان کے پاس آخری آپشن ہے، تو پھر امریکہ جنگ کے لیے تیار ہے اور ہماری تیاری بہت حد تک مکمل ہے۔ اور ہم ایرانی حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی عوام کی ضروریات اور سہولیات زندگی کو بہتر کریں، آخر وہ کیوں خطے میں دہشت گردوں کو پیسہ دے رہی ہیں اور اپنا پیسہ برباد کر رہی ہے۔ یہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو ان 3 بڑی اہم سٹیٹمنٹ سے اور 3 بڑی شخصیات اور 3 امریکہ کے اہم لوگوں کے بیانات سے اور واضح سٹیٹمنٹ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ امریکہ ایران کے خلاف کیا نظریات رکھتا ہے اور امریکہ ایران کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف گزشتہ رات ایک خبر چلی امریکی میڈیا ایکسیوس کی طرف سے اور کہا گیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ کیوں ناکام ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ ہم صرف جوہری بیلسٹک میزائلوں، جوہری پروگرام کے حوالے سے، نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور ہم بیلسٹک میزائلوں پر یا پراکسیز کی حمایت یا دیگر ایشوز پر بات نہیں کریں گے۔ یعنی ایران کہتا ہے کہ ہم صرف ایک شرط پر آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے، امریکہ کہتا ہے کہ آپ ہماری 3 شرطوں پر کم سے کم بات کریں، جس میں میزائلوں کا، بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ بھی ختم کرنا ہے اور پراکسیز کی حمایت بھی بند کرنا ہے۔ تو اس پر اختلاف ہوا اور وہ مذاکرات ختم ہو گئے، یہ ایکسیوس میڈیا کی رپورٹ تھی۔ لیکن بعد میں ایکسیوس میڈیا نے بتایا کہ عرب ملکوں کی ثالثی کی وجہ سے فوراً مذاکرات کو گرنے سے روکنے کے لیے کئی ممالک داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کم سے کم ایرانیوں کی بات تو سنی جائے اور مذاکرات کا ایک دور سلطنت عمان میں کروا دیا جائے تاکہ کوئی نہ کوئی جو امید ہے وہ واضح ہو جائے۔ لیکن ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ میں کہا کہ ہماری اور امریکہ کی بات چیت اور مذاکرات طے ہو چکے ہیں، کل یعنی جمعے کے دن 10 بجے سلطنت عمان کے اندر یہ مذاکرات ہوں گے اور ہم سلطنت عمان کے شکر گزار ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں جو جنگ کو عارضی طور پر روکنے کے حوالے سے دیکھنے کو مل رہی ہیں، مذاکرات کے حوالے سے امید کا ایک جو ہے وہ امید ایک نظر آتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہم حقیقت پسندی کو اگر دیکھیں تو وہ کچھ یوں ہے، میں آپ کے سامنے ابھی خبر رکھوں گا۔ جرمنی میں واقع، جرمنی کے اندر امریکہ کا یورپ میں سب سے بڑا فوجی اڈا ہے جسے سپانگ ڈائلم ایئر بیس کہا جاتا ہے۔ اس ایئر بیس کو 24 گھنٹے نان سٹاپ کھلا رکھنے اور کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی امریکہ کے جتنے فوجی جرمنی میں ہیں 40,000 کے قریب، ان سب کو کہا گیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کام کریں۔ کیوں کام کریں 24 گھنٹے؟ کیونکہ مشرق وسطیٰ میں شدید کشیدگی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایران سے جنگ کا اندیشہ ہے۔ اس وجہ سے جرمنی کے اندر واقع امریکی فوجی اڈے سپانگ ڈائلم ایئر بیس کو نان سٹاپ 24 گھنٹے کام کا حکم دیا گیا ہے اور یہ عام طور پر جنگی کارروائیوں کے دوران ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر دیکھیں کہ 4 فروری 2026 تک امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اور بحیرہ ہند میں جو سمندر میں خفیہ امریکی اڈا ہے ڈیاگو گارسیا، وہاں پر یعنی کل امریکہ نے 4 فروری تک اب تک 91 فوجی پروازیں بھیجی ہیں، جبکہ مزید 12 فوجی اڈوں اور 5 باہری اڈے سے مزید پروازیں مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ ہو رہی ہیں۔ یعنی مجموعی طور پر امریکہ نے 108 سے زائد بڑی کارگو پروازیں C-17 اور C-5 جیسے جہازوں کے ذریعے سے مشرق وسطیٰ میں بھیجی ہیں۔ سب سے زیادہ جو امریکہ کا جہاز یا پروازیں آئی ہیں وہ موفق سلطی ایئر بیس اردن میں آئی ہیں اور جن کی تعداد 52 ہے، یعنی 52 کے قریب جو جہاز ہیں اسلحے کے وہ اردن کے اندر اترے ہیں۔ اور پھر العدید ایئر بیس جو قطر کے اندر ہے وہاں پر، اور پھر پرنس سلطان ایئر بیس سعودی عرب کے اندر، اور دیگر خلیجی اڈوں پر امریکی جہاز اسلحہ لے کر آئے ہیں۔ یہ پروازیں یعنی یہ جو جہاز آئے ہیں
ان میں زیادہ تر فضائی دفاعی نظام تھا جیسے پیٹریاٹ اور تھاڈ، اور دیگر میزائل سسٹمز، میزائل تھے اور لڑاکا طیاروں کی سپورٹ تھی، خاص طور پر F-35A کے لیے اور F-15 ایگل کے لیے مختلف طرح کی جو اسلحہ یا ایکوپمنٹ تھا وہ بھیجا گیا ہے۔ زیادہ تر نقل و حرکت امریکہ اور جاپان سے یورپ کے راستے مشرق وسطیٰ بھیجی جا رہی ہے، اور یہ ساری معلومات عوامی فلائٹ ٹریکنگ ذرائع سے لی گئی ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ امریکہ نے 108 سے زائد اسلحے کے جہاز بھیج دیے ہیں مشرق وسطیٰ میں، اور ان میں مختلف طرح کے میزائلز ہیں، مختلف طرح کی چیزیں ہیں، اور امریکہ کا ایک باہری بیڑا تو پہلے ہی آیا ہوا ہے، دوسرا باہری بیڑا بھی امریکہ نے بھیجنا شروع کر دیا ہے، اور اسرائیل کے اندر بھی مختلف طرح کی ایکٹیویٹی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایک اور بڑی خبر، یہ تو امریکہ کی تیاری ہے، ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران نے زمین کے نیچے میزائلوں کے نئے شہر ظاہر کر دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایران کے آرمی چیف عبد الرحیم موسوی اور دیگر فوجی کمانڈروں نے زمین کے نیچے واقع ایک خفیہ میزائل سٹی کا دورہ کیا، اور وہاں پر خرم شہر 4 نامی ایران کا بڑا طاقتور میزائل ہے، اس کو بھی عقب میں دیکھا گیا ہے۔ آرمی چیف جو ایران کے ہیں عبد الرحیم موسوی، انہوں نے کہا کہ 12 روزہ جنگ کے بعد اب ایران کا نظریہ جنگ بدل چکا ہے، اب دفاع ہی نہیں بلکہ اقدامی جنگی نظریہ ایران نے اپنا لیا ہے۔ جب بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہے تو ہم فوری جواب دیں گے، دشمن کو روکیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ان کی طرف سے کہ یہ جو میزائلز ہیں اور یہ جو ہماری طاقت اور قوت ہے یہ امریکہ کے لیے مہلک ثابت ہوگی، اس لیے امریکہ غلطی نہ کرے۔ یہ ایران کے آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ ایرانی میڈیا پر نشر ہوتی ہے۔ دوسری طرف ایرانی میڈیا پر زمین کے نیچے واقع میزائلوں کے شہروں کی ویڈیوز جاری کی جانی تھیں، لیکن آخری لمحات میں وہ ویڈیوز ریلیز کرنا روک دی گئیں کیونکہ سیکیورٹی کنسرن یا وجوہات تھیں، اس کی وجہ سے وہ ویڈیو ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن ایران کے پاس مختلف نوعیت کے میزائلز ہیں، بیلسٹک میزائل، جن میں سے 12 روزہ جنگ جو 6 مہینے پہلے ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کی، اس میں 500 میزائل اسرائیل پر ایران نے داغے تھے، جس میں کافی نقصان اسرائیل کے اندر ہوا تھا۔ ایک اور بڑی خبر، ایران کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ مغربی ممالک یعنی یورپین ممالک جو ایران کی فوج کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، اس کی بھاری قیمت انہیں چکانا پڑے گی۔ اصل دہشت گرد یہی ملک ہیں، لیکن وہ دوسروں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ جبکہ پاسداران کے ایک اور ایرانی کمانڈر نے کہا کہ اگر امریکہ ایران پر جنگ مسلط کرتا ہے تو خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے ایران کے جائز اہداف ہوں گے، اور جواب صرف امریکی اڈوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ یہ ایران کے ایک پاسداران کے کمانڈر کے مشیر نے یہ دھمکی لگائی ہے۔ دوسری طرف ایرانی میڈیا کے مطابق آذربائیجان سے ایران میں داخل ہونے سے پہلے 14 ٹن ہتھیار اور فسادی سامان پکڑ لیا ہے، جن میں چاقو، الیکٹرک شاکرز، لیزر ڈیوائسز اور دیگر شامل تھے۔ کچھ سامان عام اشیاء کی شکل میں چھپایا گیا تھا اور کئی افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ یعنی ایران کے اندر خفیہ طور پر جاسوسی کی ایکٹیویٹیز اور مختلف نوعیت کی جو سرگرمیاں ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی حکومت اور ایران کو مختلف انداز سے نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ اب تک کی کچھ تازہ اپڈیٹس تھی، معلومات تھی جو اب تک پہنچائی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات اور خبریں آتی رہیں گی۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اسے آگے شیئر کر لیں۔ تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی فالو کر لیں۔ اپنی رائے کامنٹس اور واٹس ایپ کے ذریعے سے دیا کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔